अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। और नाज़रीन देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन आज स्पेशल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये लाइव ट्रांसमिशन है गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर। और आज हम जिक्र करेंगे उस ख़ास दिन का जिसका हर साल आपको इंतज़ार रहता है। जी हाँ, आज उस त्यौहार की बात की जाएगी जिसको बड़ी ही नीयत के साथ, खुशी के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम खूबसूरत दिन की बात करेंगे जिसको आप एक एक पैसा रिस्क हलाल जिसे कहते हैं ना, कमा के एक एक रुपया जमा करके उसकी अदायगी करने जाते हैं। जी हाँ, हम हज की बात करेंगे। हज, अगर मैं अपने दीन और अपने मज़हब और अपने इस्लाम की बात करूं तो एक मुसलमान होने की निशानी ये कि हमारे पास 5 ऐसे अरकान हैं जिसकी बिना पर हमें मुसलमान होने का एक ख़ास एहसास होता है। तौहीद, जी हाँ, वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। उसके बाद नमाज, जी हाँ, जो फ़र्ज़ है। फिर रोज़े, बिल्कुल एक भी छूट जाए तो उसको बाद में अदा करने का सवाब भी है और अजर भी है। उसके बाद ज़कात, वो तमाम हिर्स व हवस से अपने माल को पाक कर देना। कभी कभी लोगों को जमा करने का बड़ा शौक होता है तो अल्लाह पाक ने इसको भी खास रुतबा दिया है, ज़कात। उसके बाद वो जो इस्तात रखते हैं उनको हज, जी हाँ, ये भी हमारे दीन में फ़र्ज़ है। तो ये 5 अरकान अगर हम निभाते हैं तो हम एक मुकम्मल कामिल मुसलमान कहलाते हैं। जिस तरह नमाज में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसकी कोई भी, अल्लाह पाक ने कोई ख़ास वो नहीं किया कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, आप उठ नहीं सकते, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है, तो ऐसा नहीं है। ये दीन बड़ा प्यार और मोहब्बत का है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का नहीं है, क्योंकि ये सारे दीन की सुन्नत, हदीस और अरकान, ये सारी हमारे जो पैगाम पहुँचाए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँचा है। जब आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं अल्लाह ने तख्लीक किए थे तो नूरे मोहम्मद दुनिया में आ चुका था। तमाम नबियों ने इसका ऐलान किया कि मोहम्मद अहमद आएंगे। ये एजाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने महबूब तरीन नबी के लिए फरमाया है। जिक्र कर रही हूँ हज का, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत, आप देख रहे हैं कि हम जब हज की अदायगी करते हैं और उस एक एक एहतमाम किया जाता है हज का, और एक पैगाम है जब हम कुर्बानी करते हैं उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। कहते हैं हम दुनिया में एक मस्जिद बनाते तो हम कहते हैं हमने जन्नत में अपने लिए एक घर बनाया। तो सोचें जिन्होंने एक एक ईंट रख के अल्लाह का घर बनाया होगा उसका मकाम रब के आगे क्या होगा। सोचें कि हम एक 10 रुपए भी मस्जिद में देते हैं तो कहते हैं हमने अल्लाह के घर, अल्लाह की जगह एक जन्नत में एक घर बना लिया। तो सोचें जिसने एक एक ईंट लगाई है उसका क्या मकाम होगा। ये खास मैं कहूँगी अल्लाह पाक ने उनके हिस्से में आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, काबा शरीफ की तामीर की। माशाअल्लाह। और ये एजाज़ और ये पैगाम उनके ज़रिए पहुँचा कि कुर्बानी, जी हाँ, अपनी अजीज़ तरीन मोहब्बत से जिसको पाला पोसा वो अजीज़ तरीन चीज़
बार बार पूछा गया कि तुम्हारी सबसे तुम किससे मोहब्बत करते हो, उन्होंने इधर इधर उधर बहुत सारी बात, लेकिन जब सबसे अजीज तरीन चीज की बात आई तो मेरा बेटा, मुझे जिसको मुझे अल्लाह ने बहुत टाइम के बाद नवाजा, बीबी हाजरा से, और जिनके पांव से जमजम जारी हुआ, सफा मरवा पे दौड़ती बीबी हाजरा, तो अल्लाह पाक का उनका इस तरह तलब से बढ़ना अपने बच्चे के लिए, उनके पांव के नीचे से उनकी एड़ियों रगड़ने से जमजम जारी हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे थे, लेकिन जब अल्लाह की चाहत और मोहब्बत आई तो बात वहीं आ गई, एक तरफ तेरी चाहत एक तरफ मेरी चाहत, होगा वही जो तेरी चाहत। तो अल्लाह की चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली। जरा अपने बच्चे को थप्पड़ मार के तो देखें, आपका कलेजा फट जाएगा, या कोई और थप्पड़ मार के देखे तो कलेजा फट जाएगा। लेकिन जब महबूब से इश्क, जुनून और पागलपन हो जाए तो सब एक तरफ रह जाता है। उसके इश्क में मुब्तला हो जाए तो बेटा भी कुर्बान करने को तैयार। लेकिन अल्लाह पाक जब आजमाता है तो वो आपके बहुत करीब है, हम नहीं समझ पाते। ये खूबसूरत कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई और अल्लाह की उस आजमाइश को उन्होंने पूरा किया। और बेटा भी देखें जरा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने उफ नहीं किया, उन्होंने कहा अगर अल्लाह की ये चाहत है, अल्लाह आपसे मांग रहा है तो आप, मैं हाजिर हूँ बाबा। ये देखें ऐसे बाअदब बेटे होते हैं। उन्होंने उफ नहीं किया, लेकिन हाथ तो कपकपाएंगे ना, हाथ तो कपकपाएंगे कि बेटा है। आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे को रस्सी से बांधी, कहीं वो चीख, कहीं तड़पे भागे, कहीं क्या होगा। उसकी भी आंखों पे पट्टी, उसके भी पांव बांधे। ये आसान नहीं है, बहुत तकलीफ दे मरहला है, लेकिन महबूब की आजमाइश है तो मकाम भी इतना बुलंद मिलेगा ना। रब की आजमाइश है तो मकाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। छुरी भी आ गई, रस्सी भी आ गई, तो फिर किसको आना चाहिए? इब्लीस कैसे पीछे रह सकता है? अरे हाजरा, तुझे पता है तेरे बेटे को वो कहाँ लेके गया है? लेके गया है जंगल में घूमने, कहीं गया है? ना 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 ना, वो उसे उसका गला काटने गया है। बोला कैसे? बोले रब ने कहा है। तो उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। शैतान का काम है वरगलाना। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा, उन्होंने उसको बुरा भला कहा कि वहां से भगाया, पत्थर मार के भगाया कि जा यहां से, दफा हो जा, चला जा यहां से। ये आजमाइशों में हमें बहुत सारे लोग वरगलाते हैं ना, ये शैतान खुश होता है जब हम अल्लाह की राह में कुछ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसकी राह में देने के लिए, तो वो हमें आके उकसाता है। और आखिरकार उनकी आजमाइश पूरी हुई और उसकी जगह एक मेमना, एक दुम्बा आ गया। और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। कहते हैं अगर वो उस वक्त ना होता तो आज हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे होते। बेशक ना खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, आपकी नीयत पहुंचती है। और ये यकीन करें, सबसे बड़ी अल्लाह की राह में दी हुई कुर्बानी, अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नीयत को कबूल किया, उनकी आजमाइश को कबूल किया। आसान नहीं है, बहुत बड़ा दीन में ये पैगाम है कि जब अल्लाह की राह में देने के लिए, जब अल्लाह आवाज दे तो पीछे नहीं हटना। ये बहुत बड़ा पैगाम है। हज की अदायगी की बात करूं तो एक ही बात कहूंगी कि अल्लाह पाक अपनी इस खूबसूरत कलाम में सब बयां कर देता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा वन नेमता
लका वल मुल्क ला शरीक लका। बेशक तू ही तारीफ के लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, बादशाही तेरी है। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस खूबसूरत से कलाम में सारा बयां होता है। जब हम अल्लाह के इर्द गिर्द, उस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह की वादानियत बयान कर रहे होते हैं कि तू पाक है, तू सबसे आला है, हम तेरे हुजूर आ गए हैं, हम तो फकीर हैं, मुफलिस हैं, ये सब तेरी नेमतों का दिया हुआ अजर है जो मुझे ये नेमतें मिली हैं, और तूने मुझे तौफीक दी, आज मैं तेरे घर में आ गया हूँ। मैं तो बड़ा ही गुनाहगार हूँ। जरा अपने आप को जज करके तो देखें आप कितने गुनाहगार हैं। वहां कोई छोटा ना कोई बड़ा है, वहां ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, वहां हर बशर एक सफ में खड़ा है। कहां गई आपकी सब? ये ब्रांड है, ये मेरे कपड़ों को कलफ लगा हुआ है, सारे कलफ उस जगह पर टूट जाते हैं। सारी जबानें, सारे मुल्क के लोग एक ही बात करते हैं कि तू वाहदहुला शरीक है, तू एक है और मैं हाजिर हूं। अब बताएं ना, कहां गए आपके रुतबे? वहां कोई बोलता है तू कहां से आया, तेरी कितनी बिल्डिंगें हैं, तूने कितनी इमारत के मालिक है? नहीं, कोई सवाल नहीं। वहां जैसे ही नजर पड़ती है तो दिल से निकलती है काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। मैं उस जगह गई हूं, आपकी सांस रुक जाती है, एक नजर पड़ती है तो आपकी सांस थम जाती है, आपकी आंखें रुक जाती हैं, सन्नाटा छा जाता है, आंखें झलक जाती हैं, अश्क बार हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि मैं सबसे गुनाहगार हूं। कोई परवाह नहीं होती, कोई कहां से गुजर रहा है, कोई कहां से, कौन खड़ा है, मुझे कौन देख रहा है। बा खुदा उस काबे पे नजर पड़ती है, काले गलाफ पे नजर पड़ती है, ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं कितना झूठ बोला है, कितना गुनाह किया है। ए अल्लाह, मैं हाजिर हो गई तेरे बारगाह इलाही में। तूने मुझे तौफीक दी, इतने लोगों में तूने इतनी सारी दुनिया बनाई, तूने मुझे मुंतखब किया, आज मैं तेरी चौखट और तेरे दर पे पांव रख के आ ही गई हूं। झुकती झुकाती, पटखती पटखाती, पैसे जमा करके सब कुछ कर लेती, अगर तू ना मुझे बुलाता तो मैं ना आती। कभी कभी इतनी दौलत दुनिया आपके पास है, लेकिन उसने नहीं बुलाया, तू नहीं जा सकता। उसने तुझे याद नहीं किया, तू नहीं जा सकता। तेरी बादशाहों वाली औलाद है, लेकिन उसने तुझे नहीं बुलाया, तू नहीं जा सकता। कहते हैं हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब उसकी रजा नहीं होगी ना, आप नहीं जा सकते। बाज लोग इतनी गिड़गिड़ाते दुआएं मांगते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसका बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, हकीकत है। अगर उसका दीदार आपको नसीब होगा तो कोई दुनिया की नेमतें, कोई रुकावटें नहीं बनेंगी। खुदा की कसम, आपके पास कख भी नहीं होगा ना, लेकिन वो आपको लख का बना देगा आपको बुला के। और उन लोगों को जाते देखा है मैंने, जिनके ना महल माड़ी है, ना पैसा है। कोई आता है और कहता है मेरी जगह तू हज करके आ जा। शायद उस शख्स को पता है कि मैं जाऊंगा तो एक हज का सवाब होगा, और अगर मैं किसी को करवाऊंगा तो 3 हज का सवाब होगा। वाह मौला, वाह वाह तेरे करम, क्या बात है तेरी रब, तेरी क्या बात है। हम लोग कहते हैं कि हम पैसे जमा करके खुद हज करके आ जाए। हाँ बिल्कुल फर्ज है, एक बार आप अदा करें, लेकिन अगर दोबारा मौका मिले तो किसी और को जरूर करवाएं, तो 1 हज का नहीं 3 हज का सवाब होगा। वहां
صفا مروہ ہے، وہاں پر عرفات کا مقام ہے، وہاں شیطان نے کب ورگلایا، کنکریاں مارنا ہے، بال منڈوانے ہیں، بہت کچھ ہے جو اللہ پاک کی ہر بات میں ایک راز ہے جو آج اس پروگرام میں بیان ہوگا۔ غور سے دیکھیے گا اس ٹرانسمیشن کو۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حج کا ذکر، اور جس کو نصیب نہیں ہوتا وہ دل نہ چھوٹا کرے، اس کی نیت ضرور اللہ قبول کرے گا۔ کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو آپ نہیں جا سکتے، لیکن اس ہمیشہ جس کے پاس جو رکھتا ہے استطاعت، حج اس پر فرض ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھتا وہ دل میں یہ مت اپنے میل لائے کہ میں یہ فرض انجام نہیں دے سکا۔ کچھ لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اس طرح کے بہت سارے سوالات، آپ بھی PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے تو آپ ہم سے سوال کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں کچھ مہمان تشریف رکھتے ہیں، ان سے بریک کے بعد ملوائیں گے، اور کچھ نعت خواہیں جو ذکر نبی اور ذکر اللہ کریں گے۔ یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے اسپیشل ٹرانسمیشن حج اور عید الاضحیٰ کے ساتھ۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، آج اسپیشل ٹرانسمیشن کا لائیولی اہتمام کیا گیا ہے، اور ذکر ہوگا حج کا، اور ذکر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اور میرے یہاں پر کچھ مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں، ان سے ملواتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نعت خواہ ہیں ان سے ملواتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے لیے بڑے معزز یہاں تشریف رکھتے ہیں معزز مہمان صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور بہت شکریہ آج خوبصورت پروگرام کا آپ حصہ بنے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آگے ہمارے ساتھ نعت خواہ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ماشاءاللہ یہ تشریف لائے تھے۔ تو یہاں ہے سید فیصل شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت خواہ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ اور جی میں آپ کا بھی شکریہ کرتی ہوں، اور میرے رائٹ ہینڈ پر یہاں تشریف رکھتی ہیں میری پیاری سی بہن نوری دانش صاحبہ نعت خواہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسی ہیں نوری صاحبہ؟ جی الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا آج آپ ہماری اس جزاک خوبصورت اللہ۔ پروگرام کا حصہ بنی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات ہے، تو ہم جو قربانی ادا کرتے ہیں تو بچوں کو اپنے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو آپس میں بچے بھگاتے ہیں، گھماتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو ہر اچھے کام کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آج ہم جس خوبصورت موضوع کا جو ہے یہاں پر گفتگو کریں گے تو بچے بھی اس میں شامل ہوں گے، سنیں گے، اور ساتھ میں نعتیں بھی ہمیں سنائیں گے۔ تو یہاں پر تشریف رکھتی ہیں بڑی پیاری سی بچی ہیں حباب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حباب السلام۔ کیسے ہو؟ ٹھیک، آپ اب کیسی بڑی ہیں؟ پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا جی، کہتے ہیں بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ اچھے جو بھی کام کرے تاکہ وہ آگے جتنا اس اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اچھا، ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بن چکے ہیں تو ارید صاحب موجود ہیں، نعت خواہ۔ السلام علیکم ارید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ ٹھیک۔ بکرا وکرا لیا ہوئے، گائے بہن کیا لیا ہوئے؟ گائے۔ ارے بھیا، اسمائلنگ فیس دیکھیں بچے کا۔ تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے گفتگو ہمارے بہت ہی معزز مہمان ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو حج کی ادائیگی اور ہمارے لیے حج کتنا ضروری ہے، اور ساتھ میں ہم پھر اس کے بعد سوال کریں گے قربانی سے متعلق۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں سید مسرور ہاشمی صاحب کی طرف۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کو اس اسپیشل ٹرانسمیشن پہ بہت مطلب ان کا مشکور ہوں، انہوں نے بلایا اور اتنا اچھا پروگرام سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ آمین۔ حج جو ہے صاحب حیثیت مسلمان پہ فرض ہے، اور ہر عاقل اور بالغ پر، مجنون پر نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو مجنون پر نہیں ہے، اگر پاگل ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، تو اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا لازمی ہے۔ صاحب حیثیت ہوگا اس پہ حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ صاحب حیثیت پہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جو جانی ہمیں تکلیف بھی اس میں برداشت کرنی پڑتی ہے اور مال بھی ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ حج
9 ہجری میں جو ہے یہ فرض ہوا. حج کے لیے احباب جا چکے ہیں. آج سب حاجی جو ہے مینا کی طرف روانہ ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک یہ پڑھتے ہوئے تلبیہ جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت بخشے. ہم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو یہ سعادت بخشے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. حج بیسیکلی جو ہے مشقت ہے. جب ہم تکالیف جھیلتے ہیں تو سب سے بڑھ کر ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ صبر. اگر ہم نے صبر کیا تو عبادت جو ہے ہمارے لیے یہ باعث برکت بھی ہوگی. مینا میں حاجی جائیں گے, وہاں قیام کریں گے اور رات میں پھر اور فجر میں جو ہے وہ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. کل عرفہ ہے اور عرفات والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرماتا ہے. اللہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم بجا نہیں لائے, تو وہ وہاں پہ حاجی جو ہے توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. عصر کے وقت وہاں پہ وقوف کرنا ہوتا ہے. مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں حاجی, اور اس کے بعد جو ہے پھر زار و قطار جو ہے حاجی وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے اس دن گناہ معاف کر کے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ جنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر حاجی جو ہے عرفات سے نکلتے ہیں, مغرب کی اذان ہوتی ہے, پھر تھوڑی دیر وقوف کرتے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد پھر آئیں گے مزدلفہ. آپ یہ دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل 7 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے اور لوش زندگی گزارنے والے وہاں پہ جو ہے کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں لیٹے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, عبادت کر رہے ہوں گے, ریاضت کر رہے ہوں گے. سر پہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 چیزیں ہیں, وہ لباس ان کا جو ہے حاجیوں کا. یوم اس میں جو ہے مزدلفہ میں حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے بندوں کے. ہم جو اپنے رشتہ داروں کے, اپنے ملازمین کے, اپنے دوست احباب کے جو ہم حقوق ہم نے تلف کیے ہوتے ہیں, ہم جان بوجھ کے یا انجانے میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد معاف فرماتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد ادا کرنا کتنا لازم ہے کہ اسے حج والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہا ہے. تو ہمیں یہ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے, اسے سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کی معاملات جو ہے وہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے. تو ہمیں حج سے کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے بعد جو ہے جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر وہاں سے حاجی جو ہے پتھر کنکریاں چنتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. پھر جب فجر ہوتی ہے, فجر کے تھوڑی دیر بعد وقوف کر کے پھر مینا کے لیے روانہ ہوں گے, اور پھر حاجی جو ہے کنکر ماریں گے شیطان کو. اس کے بعد جو ہے پھر وہ قربانی ہوگی. قربانی کے بعد جو ہے پھر وہ اپنا سر الگ کروائیں گے, سر مڑوائیں گے, پھر وہ احرام کی اس سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج جو ہے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے, ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کا درس دیتا ہے, ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کا درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سدھارنا ہے. اور جب حاجی حج کر لیتا ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے. تو اب ہمیں اپنی آئندہ کی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے, اس میں چینجنگ لانی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم ہوا, تیرا فضل ہوا, تو نے ہمیں ان گناہگار لوگوں میں ہمیں وہاں پہ تو نے بلایا اور تو نے ہمیں بخشش کا سامان بنا, اور یا اللہ ہمیں آئندہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جو تیری نافرمانی کا باعث بنے, جو تیرے بندوں کے دل دکھانے کا باعث بنے. تو یہ حج کی جو چیزیں ہیں, پھر اس میں وہ اراکین اللہ نے رکھے کہ جس طرح بہن نے پہلے کہا کہ حضرت حاجرہ جب وہ بھاگ رہی ہیں اپنے بچے کے لیے, پیاس کے لیے, تو وہ اس کا حج میں جو ہے اس کو عمرے میں جو ہے وہ ارکان شامل کیا ہوا ہے. صحیح جو ہم کہتے ہیں, جسے ہم صحیح کرنا کہتے ہیں, وہ جو ہے حضرت حاجرہ وہاں پہ دوڑ لگا رہی تھی. تو یہ حج کے ارکان میں اللہ نے شامل کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت دے, اور جو حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
उनकी हज को कबूल फरमाए। आमीन। हम गाबग आपसे मुखातिब होंगे, और जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि एक माँ का भी उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की जिक्र किया कि बार बार बीबी हाजरा अपने बच्चे की प्यास की तलब में कभी पहाड़ पर चढ़ती हैं, आसान नहीं है, फिर उतरना। हम सिर्फ वहाँ पर जब मैंने उम्रा किया तो मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो गया, तो सोचे वो तो फर्श था, हम लोग अब जब जाते हैं तो हर चीज़ पक्की और आसाइश से मौज़न की हुई है, और लाइक वहाँ पे एसी भी है, तो आपको पंखे भी चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त सोचें वो हिद्दत, वो धूप की तपिश, पहाड़ पर पत्थरों पे चलना बार बार अपने बच्चे के लिए, तो फिर अल्लाह पाक ने जो वो तलब देखी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से जमजम जारी हो गया। और कहते हैं जमजम का मतलब है थम जा, रुक जा, ठहर जा। लेकिन पानी इतनी मुसलसल जिस तरह जारी हो गया था। बात हो रही है काबे की, और हम जिक्र कर रहे हैं आज हम हज का और कुर्बानी का। तो मेरे साथ नात ख्वां तशरीफ रखते हैं सैयद फैसल शाह से, मैं उनसे गुजारिश करूंगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। कहते हैं कि मैंने एक बार पहले ये भी एक जिक्र किया था काबे का, तो खूबसूरत अंदाज के, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी मैं देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी फैसल साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हाजियों के बन रहे हैं काफिले, अब या नबी अब नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। कर रहे हैं जान वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जान वाले हज की अब तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम अब या नबी, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम अब या नबी। आह पल्ले ज़र नहीं रखते सफर सरवर नहीं, आह पल्ले ज़र नहीं रखते सफर सरवर नहीं। तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी, तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। किस कदर था खुश मुझे जब पेश आया था सफर, किस कदर था खुश मुझे जब पेश आया था सफर। मुझको अब की बार भी बुलवाइए फिर या नबी, मुझको अब की बार भी बुलवाइए फिर या नबी। हाजियों के बन रहे हैं काफिले अब या नबी, अब नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फैसल। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेंगे और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी की स्पेशल ट्रांसमिशन।
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس رب کا جس کے ہاں سب اس وقت حاضری دے رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے رب میں تیرے بارگاہ الہی میں حاضر ہو گیا اور میں بہت گناہ گار ہوں اور سب نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، تو ہے وحدہ لا شریک۔ اس کلام کو بار بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک فقیر ایک عاجز سمجھ کر وہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے حج قبول و مقبول کرے اپنے بارگاہ الہی میں، آمین سم آمین۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری ننھی منی شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پہلے ہم ہاشمی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ہاشمی صاحب خوبصورت جب ہم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے حج کا ذکر کیا اور قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو بچے بڑے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ ابھی میں جیسے ابھی اس بچی سے نعت بھی سنوں گی اور یہ خوش بھی ہو رہی ہیں، بڑی یہاں پر آئیں تشریف لائیں اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں اس ٹرانسمیشن میں ہر ایک پرسن کا ایک حصہ ہے، جی کیونکہ ہم خوبصورت ذکر کر رہے ہیں اور سب کی نیتیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے، قبول کرے آمین سم آمین۔ تو ذکر کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن چاہتوں سے پیار سے بچے قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور گھر میں کچھ دنوں کے لیے رکھتے بھی ہیں، اور جب اس سے جدائی ہوتی ہے تو وہ پل کتنے خطرناک اور رونے والے ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیو ہم بچوں کی بناتے ہیں تو سوچیں اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدائی ہوگی، وہ یہ احساس تو کر رہے ہوں گے نا کہ میرا بچہ بھی مجھ سے جدا ہو جائے گا، تو یہ تکلیف کتنی زیادہ ہوگی؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، مگر اولاد جو ہے وہ یقیناً ہر شخص کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور یہ یقیناً ان کے شان شان تھی کہ وہی اس آزمائش میں پورا اتر سکتے تھے، ہم جیسے لوگ گناہ گار اس آزمائش میں نہیں اتر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ خواب دیکھا، بار بار دیکھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ لے کر گئے اور لٹا دیا، اور وہ اولاد دیکھیں، وہ اولاد کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ میرے رب کا حکم ہے تو انہوں نے سر کم کر دیا اور کہنے لگے اگر رب کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو چھری آپ نے رکھی اور چھری جب دیکھی کہاں چلی تو وہ ایک جنت سے آیا ہوا مینڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ قربانی کا ہے، یہ بحیثیت امت کے لیے، انسانیت کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز، اپنی جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تب جا کے ہم اس اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اولاد جو ہے اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں نا کہ بچہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں باپ اس کا جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کس قدر ان کی وہ کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ تو یہ ہمیں قربانی کا جو درس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ دین کے لیے ہر چیز قربان کر دیں، اپنی ہر ایسی چیز جس سے آپ کو لگاؤ ہو۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں فی زمانہ بڑے بڑے جانور ہم لے کر آ رہے ہیں اور لاکھوں میں ہم خرید کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یقیناً نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر آج کے دور میں قربانی جو ہے وہ صرف ایک دکھاوا رہ گیا ہے۔ جب زمین پہ جانور کا جب خون گرتا ہے تو وہ بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جتنے جانور کے اوپر بال ہیں اس ہر بال کی برابر نیکی ملتی ہے قربانی کرنے والے کو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، کیا ہم وہ جو گوشت ہے ہم نے اپنے ڈیپ فریزر اس سے بھر لیے ہیں، یا اللہ کے جو ایسے بندے ہمارے مسلمان بھائی جو سالہ سال گوشت جن کو میسر نہیں آتا، یا ہم ان کو اثار کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ پورا گوشت بھی رکھتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، وہ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے اس میں 3 حصے مخصوص کیے ہیں کہ عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور غریبوں کے لیے۔ تو کیا ہم وہ 3 حصے اس طرح کرتے ہیں؟ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہم نے بکرا جو ہے نا، جو فریزر ہم نے اس کی پورا رکھنا ہے کہ رات کو ہم نے اس کا یہ پروگرام کرنا ہے، فلاں دن ہم نے دعوت کرنی ہے،
تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا ہے، اطراف میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، کہ ہم وہ گوشت جو ہے ان تک تقسیم کریں. آپ یقین جانیں اگر خالصاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر ہم قربانی کرنے لگ جائیں تو کوئی تکلیف میں نہیں ہو. اور ایک بات میں اور آگے کروں اس سے ہٹ کے کہ ہم قربانی جب کر رہے ہوتے ہیں، آپ گلی محلوں میں دیکھیں راستے بند کیے ہیں آپ نے، موٹر سائیکل نہیں گزر سکتی، لوگ چل نہیں سکتے، جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، تو آپ تکلیف دے رہے ہیں. یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے. وہیں پہ آپ نے جانور کی علائشیں پھینک دی ہیں، آپ نے پوری مٹی جو ہے نا وہ جانور کے لیے لے کر آئے اور پورا محلہ آپ نے خراب کر دیا. تو یہ قربانی ایسے نہیں ہوتی. یہ چیز بھی آپ اس سے بچنا ہے. یہ حقوق العباد جو ہے آپ تلف کر رہے ہیں لوگوں کے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. تب جا کے تب ہماری قربانی بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا. آمین. اچھا ایک چیز ہے، میں نے کہا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک کوئی نعمت عطا کرتا ہے، آپ کو ضرورت سے زیادہ عطا کر دیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت دنیا ہو، تو ہمارے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ پاک ہمیں کسی چیز سے، اگر آپ کو ایک بڑا جانور دیا، جس طرح آپ نے بہت اچھی عکاسی کی کہ جب اگر آپ کے پاس اونٹ آپ نے لے لیا یا بیل لے لی، تو آپ کے اندر ایک غرور و تکبر، ایک پاور سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ہے کہ اب ہم جیسے گلی کو ڈسٹرب کر دیں، خیمہ لگا دیں اور مٹی گرا دیں، اس کے بعد یہاں تک کہ علائشیں پھینک دیں، بدبو اور یہ سارا خون جانور کا. جبکہ یقین کریں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے کبھی بھی اپنے گھر میں باقاعدہ ایک دمبا اور ایک بکرا پورے سال اس کو پالتے تھے. اور ہمارے گھر میں ایک کیاری سی بنی ہوئی ہے، تو میری والدہ اس خون کو بھی نا زمین پر پوری کوشش ہوتی کہ زمین پہ نہ گرے، کیونکہ کہتے تھے ہم اس پہ پڑھ کے ایک نیت سے قربانی کریں. تو اس کا بلڈ بھی کیاری میں گرایا جاتا تھا کہ روڈ پہ یا کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک اگر اس قربانی کی مین مقصد اور پرپس سے ہٹ گئے نا، تو پھر فائدہ نہیں ہے اس قربانی کا. وہ تو صرف ایک دکھاوے کا گوشت ہے، جو آپ نے دکھاوا کرنا تھا وہ آپ نے کیا، تو پھر وہ نیت قبول نہیں ہوگی. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں تو میرے کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن آپ اس چیز کو بالکل درگزر کر دیتے ہیں. اور ان کے اور کچھ تو لوگ باقاعدہ رات ساری جاگنے کے لیے میوزک اور لیڈو، تاش اور ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لیں پارٹی بن رہی ہے وہاں پر. تو آپ مجھے بتائیں ہم کون سی یہاں پر قربانی پیش کر رہے ہیں اور کون سا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ بچوں کو جانور دے دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو بھگا کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے. اور کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی یہ لاپرواہی سے کتنی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. اور کچھ لوگوں نے چھتوں پر جانور پالے ہیں، دکھاوا کہ بھائی دیکھو ویڈیو بناؤ، پوری کرین آ رہی ہے، جانور اتر رہا ہے. اور کتنی بار جانور چھوٹا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو ایسا جانور پھر آپ اسی وقت اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہو. کہتے ہیں کہ بیمار جانور یا کوئی تکلیف میں اس کی قربانی نہیں ہوتی. ہمیں علم نہیں ہے، بس ہم گھمنڈ اور دکھاوے میں اور کہ بھائی میں ہوں، تو اس چکر میں کہ مجھے سب دیکھیں، میری اس کو پاور کو سمجھیں، دیکھیں میں کتنا بڑا ہوں، اسی چکر میں یقین کریں آپ اپنی نیتوں کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. چند لمحوں کی لذت اور چند لمحوں کا یہ دکھاوا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے کہ میں یہاں نیکیاں کیسے وصول کروں. لیٹس سی بات ہم سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا پرپس ہمارے آگے والے بچوں میں ٹرانسفر کس غلط طریقے سے ہو رہا ہے تو دکھ ہوتا ہے. اور اگر یہی بڑھتا چلا گیا تو ہم اس کے بھی جواب دے ہوں گے. حمد خدا سے طرح زبانیں، حمد خدا سے طرح زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا ہم سب کے کانوں میں یہ اذانیں ہمیشہ رس گھولتی رہے اور اللہ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے. میرے ساتھ بڑی بچی سے پہلے میرے ساتھ ایک نعت خواہ تشریف رکھتے، پہلے ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. سید اورنگزیب صاحب، السلام علیکم.
कैसे हो रंजीत साहब, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये हज के हवाले से कलाम है। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, ये लबैक नारा लगाता रहूं मैं, ये लबैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मैं लेता रहूं बोसाए संगे असवद, मैं लेता रहूं बोसाए संगे असवद, यूं दिल की स्याही मिटाता रहूं मैं, यूं दिल की स्याही मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सफार मरवा के माबैन दौड़ूं, सफार मरवा के माबैन दौड़ूं, सही करके तुझे को मनाता रहूं मैं, सही करके तुझे को मनाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मरकर, है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मरकर, हमेशा ही जन्नत को पाता रहूं मैं, हमेशा ही जन्नत को पाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सैयद औरंगजेब साहब हमें खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। आगे हमारे साथ है हुबाबा, सही है? नहीं, मैंने सही नाम लिया नहीं ना? हुबाब, ओहो, अच्छा जी। हुबाब कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज तो निकालो हुबाब। नाश्ता किया है? पक्का पक्का। चले, आप हमें क्या सुना रही हैं? नात सुना। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों
سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سب, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سب. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. بہت پیارا. اور ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے رخسانہ. السلام علیکم. فرزانہ, سوری فرزانہ. السلام علیکم لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں میری پیاری بہن؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کو حج کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور اللہ پاک آپ کو بھی حج کی جو ہے سعادت نصیب کرے. آمین ثم آمین. آمین آمین. پروردگار عالم سب کی قسمت میں کرے. آمین. بہت بابرکت مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں, جتنے بھی تڑپ رکھتے ہیں, پروردگار عالم جو گئے ہیں وہ خیر سے آئیں, اور جو خواہش رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کو محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم ان کو حج کی سعادت نصیب کرے. آمین ثم آمین. اور پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور آپ کے اس پروگرام کو پروردگار عالم اعلیٰ ترقیاں دے, کیونکہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے, کوئی ایسا وہ ہے نہیں ہے کہ جو آپ مس کرتی ہوں. حج کا ہو تب بھی, رمضان کا ہو تب بھی, کوئی بھی ایونٹ وہ آپ اس کو دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے شو کو اعلیٰ کامیابیاں دے پروردگار عالم. آمین آمین. آپ کیا سنائیں گے؟ آپ خود ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ. کیا سنائیں گی, کیا کلام پیش کریں گی, یہ بتائیے. جی ایک کلام ہے, میں وہ پڑھنا چاہ رہی ہوں. جی جی بسم اللہ. حج کے حوالے سے یہ ہے, اور پروردگار عالم مجھ گنہگار کو بھی اس قابل بنائے کہ میں حج کی سعادت مجھے بھی نصیب ہو. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاج
ताजदार हरम हो निगाह करम हम गरीबों के दिल संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हम हाय हाय सुभान अल्लाह। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम परवरदिगार आलम बहुत मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि ये महीना ही ऐसा है मेरा दिल चाहता है मैं भी उड़ के मदीने में चली जाऊं हाय हाय अल्लाह अल्लाह कबूल अल्लाह करे। ताला सबकी किस्मत में करे और मेरी किस्मत में भी करे मेरे बच्चों की किस्मत में करे हाँ, मैं इतनी फरजाना वाह 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 क्या बात है क्या बात है वाह वाह। मारे हो आपके दर पे फरियाद लाए हैं आपके दर पे फरियाद लाए हैं वो निगाहे करम डरना चौखट पे हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे करम ताजदार हरम बेकसो मदीने चले बेकसो मदीने चले जाम साकी को से पीने चले उठ गई जो नजर हम गुनाहगार पर उठ गई जो नजर हम गुनाहगारों पर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे करम ताजदार हरम। सुभान अल्लाह बहुत खूब जज़ाकल्लाह। फैजाना बहुत प्यारा। देखो मुझे तुमने रुला दिया वाकई में बहुत प्यारा पढ़ते हो भाई आप बहुत प्यारा पढ़ते हो। चले जी अल्लाह ताला कबूल करे और अगले साल आप मैं सब हम जितने भी हम ख्वाहिश रखते हैं परवरदिगार आलम भाग्य मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब हज पे जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर अल्लाह और पाक आपको मेरा तुम्हारे प्रॉमिस आपको ये याद है कि आपके शो को अल्लाह तरक्की देगा और जो पहला आपका शो से उम्रे का टिकट होगा वो पहला मेरा होगा पक्का वादा जी इंशाल्लाह ताला ओके आपकी जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इतनी दिल से फरजाना ने मेरे साथ अभी कॉल पे मौजूद थी लाहौर से और कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कलाम सुनाया मुझे और जाहिर सी बात है जब दिल की निकलती है तो अर्श हिला देती है और बहुत सारे लोग एक जुस्तजू करते हैं अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें आप बुला लें। ये नहीं कहते कि हम जाएं हज पे बल्कि ये उनके दिल की आवाज़ होती है कि अल्लाह पाक हमें बुला लें और ये उसके राज होते हैं वो जब चाहे जिस वक्त चाहे आपके लिए एहतमाम कर दे आपको बुला ले। तो अल्लाह पाक सबकी जिस इस वक्त जो भी दुआएं मांग रहे हैं इस वक्त जो लोग काबा शरीफ में पहुंच गए हैं और हज अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक उनके हज कबूल करे और खैर और आफियत से वो अपने अपने घरों में वापस जाएं
اور جنہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ان کو اگلے سال حج نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ہم عرید کے پاس چلتے ہیں۔ عرید کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ پی ٹی سی ایل نمبر جو ہے آپ ناظرین مینشن ہو رہا جا رہا ہے ساتھ میں، تاکہ آپ ہم سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں حج سے متعلق یا قربانی کے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اسپیشل ٹرانسمیشن وینس ٹی وی پر آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ جی عرید، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، آنکھوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس کی صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں کہ مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا
عطا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اور عید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ہاشمی صاحب ماشاءاللہ. تھوڑا پھر بریک کی طرف چلیں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سا یہ بتائیں کچھ لوگ جب آف کورس ڈفرینٹ ملکوں سے سب مذاہب کے لوگ جب کعبہ شریف پہنچتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی, لیکن ایک بات سے مجھے تھوڑا گلہ ہے کہ جیسے جیسے ظاہر پتہ ہے یہ تو جب اللہ کا ذکر یا ہم کوئی لین دین کی خود جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو ہر چیز پہ جیسے قربانی پہ جانور مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے تکلیف کا, بہت سارے لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے. بہت سارے لوگ حج ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے پیکج جو بڑی تکلیف دہ کا سبب ہے. آپ بتائیں دونوں سوالوں کے جواب دیجئے. اچھا, یہ بڑا تکلیف دہ سواب تو ہے. تکلیف دہ سوال بھی ہے. اصل میں ہم مسلمان جو ہیں بیسیکلی اپنی تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے. اب جیسے عید آتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, رمضان آتے ہیں تو چیزیں, یہ ہر جگہ پر یہ ہے ہمارا, جہاں کوئی دینی تہوار ہے وہ ہم لوگوں کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہے نا اصل سے پیچھے ہٹ گئے, قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہم پیچھے ہٹ گئے, جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اپنے مسلمان کی خیر خواہی کرو, ہائے ہائے, اس کے بعد بھلائی کا معاملہ کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند بالکل کرو. ایسے بالکل ایسے. ہم جب خود مارکیٹ جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز بھی لیں اور اسے کم سے کم ریٹ میں لیں, مگر وہی جب چیز ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اس کے کئی گنا دام بڑھا دیتے ہیں. اچھا, جبکہ پوری دنیا میں جتنے بھی غیر مذاہب ہیں جی وہ اپنے مذہبی تہوار پہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں اور سیل سیل لگا لگا دیتے دیتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں سیل لگتی مہنگائی کی. تو یہ ہم قرآن حدیث کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے. بہن نے آپ نے حج کا کہا, حج کا دیکھیں پاکستان میں بالخصوص ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ اس کو ایک بزنس بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ خدمت بھی ہے, کاروبار بھی کریں آپ, بالکل کریں کاروبار, اس میں منع نہیں, پروفٹ آپ, مگر خیر خواہی کریں, مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کریں, اس کے آپ وہ پروفٹ رکھیں جو آپ کے لیے مطلب جو معاملات آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے, مگر ہم چیزوں کے دام ایسے بڑھا دیتے ہیں. اور پھر میں یہاں پہ جو ہماری پالیسی ہے گورنمنٹ کی, وہ ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں. بھائی آپ کم از کم ہر چیز میں ریلیف دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ سبسڈی دے دی, تو حج پہ, عمرے پہ, اس پہ آپ ٹیکس کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ, اس پہ سبسڈی کیوں نہیں دیتے؟ اس پہ بھی لگتا ہے جی. ایک ہی ایئر لائن میں اگر یہاں سے میں جا رہا ہوں عمرے کے ٹکٹ پہ تو میرا فیئر کچھ اور ہے, اور بھائی جا رہے ہیں امپلائمنٹ ویزے پہ تو ان کا فیئر کچھ اور ہے, فلائٹ ایک ہی ہے, تو میرے ٹیکسز کچھ اور ہو گئے. اچھا جی, اب وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب چونکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں, جبکہ ریزن نہیں ہے. اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ ریلیف دیا جاتا ہے, حج کے موقع پہ بھی, عمرے کے موقع پہ بھی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اندر سے جھنجھوڑیں کہ کیا ہم واقعی میں نام کے مسلمان ہیں یا ہم قرآن حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں. اچھا, یہ تو بات وہ ہو گئی انگریز کی کہ مسلمان رزق کے حلال کھانا چاہتا ہے لیکن رزق کے حلال کمانے پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہاں ہم لوگ مختصر سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. آج ہم ذکر کریں, آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے
عید قربہ اور حج، اور ساتھ ساتھ ہم کلام اللہ کا ذکر اور نعت رسول مقبول گاہ بگاہ سنتے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت سا ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی یہ کہ 12 بجے تک تو میں آپ کے ساتھ روزانہ ہوتی ہوں اور 12 بجے تک میں ساتھ ہوں گی. اچھا، بات کریں ہم اللہ کے ذکر کی اور حج کی، تو بڑے اس وقت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت اس سعودی عرب میں موجود ہیں، اس مقام پر موجود ہیں، مقام ابراہیمی پہ موجود ہیں. تو سب اس وقت کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی کہاں پر ہوگا، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن سب کے لبوں پر ایک ہی کلام ہوگا. کیا ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، میرے ساتھ میری پیاری بہنیاں تشریف رکھتی ہیں، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو یہاں تشریف رکھتی ہیں نوری دانش صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں بیٹی آپ ہی کے نا؟ ہوبا. اچھا جی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ سنائیے، بسم اللہ کیجیے. قافلے حج کو پھر جا رہے ہیں آئے آئے. اور حیرت سے میں تک رہی ہوں. قافلے حج کو جا رہے ہیں اور میں حیرت سے تک رہی ہوں. قافلے حج کو پھر جا رہے ہیں آئے آئے. اور حیرت سے میں تک رہی ہوں، اور مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی چوکھٹ پہ جیسے کھڑی ہوں. ارے مجھ کو محسوس سبحان یوں اللہ، ہو رہا سبحان ہے اللہ، سبحان ان اللہ. کی چوکھٹ پہ جیسے میں کھڑی ہوں. واہ واہ کیا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. چلی سب یار فی امان اللہ، سوئے سرکار فی امان اللہ. مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ. نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. غلام آپ کے کتنے غریب ہو کر بھی، غلام آپ کے کتنے غریب ہو کر بھی، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. حضور آپ کی جود و سخا و لطف و کرم، حضور آپ کی جود و سخا و لطف و کرم. میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا، میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ آج کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں. بس ایک رٹ ہی لگاتا ہے میں بھی آؤں گا. اللہم لبیک اللہم اللہم
لبیک اللہم مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ نہ تھی میری قسمت میں دیکھ مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا 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 اللہم لبیک اللہم. ماشاءاللہ نوری، جس طرح آپ نے پہلے شعر ادا کیا، مائک رکھو اپنے پاس، اور ایک جستجو، ایک تکلیف کا احساس کہ میں کھڑی ہوں اور سب لوگ جا رہے ہیں، پھر آپ نے کلام بھی ویسے ہی سنایا کہ میری قسمت میں نہ دیکھ مدینہ. تو تھوڑا اس کا میں کہوں گی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں حج پر، یہ جو آپ کے دل میں ایسی بات ہے اس کے بھی. ماشاءاللہ عالمہ کا کورس بھی کر رہی ہیں، بسم اللہ کیجیے. بس کافی ٹائم پہلے حباب کے ہونے پہ کچھ پرابلم آئی تھی، کچھ دماغ بخار چڑھ گیا تھا، تو کافی ٹائم میں ڈپریشن میں رہی ہوں. 3 سال میری میڈیسن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کی برکت سے، ماں کی دعا سے مجھے ایک موت کے منہ سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا. اور پھر اس کے بعد سے میں نے دین کے معاملات میں ذرا زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی. کتابیں تو میں ویسے ہی پڑھتی تھی، نعت خواں ثنا خواں بچپن سے ہی ہوں الحمدللہ. تو اب کافی ٹائم سے جو ہے نا میرا مین فوکس یہی کہ علم دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اور الحمدللہ ہماری ایک گروپ بہنوں کا ہے، اور ہر ہفتے جو ہے ہم لوگ درس قرآن وغیرہ گھر میں پڑھتے ہیں اور دین اسلام سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور بس یہی ہمارا مین مشن ہے. اور میں سمجھتی ہوں شاید اللہ پاک نے مجھے زندگی ہی اسی لیے دی تھی دوبارہ سے، کہ میں دین کو سمجھ سکوں اور اس پہ عمل کر سکوں، اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو ایک پیغام دے سکوں کہ یہ حج کا مہینہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، کہ اس میں جو ہے نا تمام بیماریوں کو شفا دی جاتی ہے، تمام جو انسانوں کی خواہشات پوری کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں بھی ہوتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے کہ بس میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ہم مین فوکس اس بات پہ رکھتے ہیں نا کہ ہم جس کے پاس آئے ہیں اسی کے پاس جانا ہے نا، تو پھر یقین کریں ہماری جو ہے نا مین مقصد ہماری زندگی میں جینے کا جو ہے پورا ہو جاتا ہے، اور ہماری پھر میں ختم ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت بات کی میری پیاری بہنیں. آگے چلتے ہیں. مجھے در پر پھر بلانا مدنی مدینے والے. اور کہتے ہیں نا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اس کی تصویر سینے میں موجود ہے. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے رب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم نعت کی صورت میں، حمد کی صورت میں، کلام کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گاہ بگاہ اس درمیان میں ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے دل کو، ہماری روح کو روحانی خوشی ہوتی ہے. تو میرے ساتھ یا نعت خواہ تشریف رکھتے ہیں سید وقار رضا صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، کیا سنانا، کیا پیش کرنا پسند کریں؟ کلام پیش کر رہا ہوں. جی بسم حج اللہ. کے حوالے سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس وقت وہ خوش نصیب حاجی جو اس وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حاضر ہیں، اور ان کے زبانی کلام پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. دربار یہ کیسا ہے، پریشان سے پہلے دے، دربار یہ کیسا ہے،
پہلے دل سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم کرنا، ہم حج پہ بلا لینا، اللہ کرم کرنا، ہم کو حج پہ بلا لینا، ہر دل کی تمنا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، گھر میں ہوں، اور وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، ہر کون کو چوما ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں۔ اور خوبصورت شعر کہ مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے گھر میں ہوں، اور سجدے میں اجاگر گئے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید وقار صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام سنا رہے تھے، اور ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد منیب رضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہو آپ؟ ورحمۃ اللہ ٹھیک ہو؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب آپ العالمین ہمیں علی کیا کل پیش حال۔ کر رہے ہیں اس وقت؟ حج کے حوالے سے کلام۔ بسم اللہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام حج کے حوالے سے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ
شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وغشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وغشت شام غربت اب مدینے میں چلو صبح دلارا دیکھو ہاں اب مدینے میں چلو صبح دلارا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم بھی پلا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم بھی پلا خوب بجھائی پیاسے اوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو ہاں اوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو کب زمزم بھی ملا خوب بجھائی پیاسے اب زمزم بھی ملا خوب بجھائی پیاسے اوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو ہاں اوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کے انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کے دریا پہ پنجتے کا بھی دریا دیکھو اوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملی خوب کرم کے چھیٹے زیر میزاب ملی خوب کرم کے چھیٹے ابر رحمت کیا گا روز برسنا دیکھو ہاں ابر رحمت کیا گا روز برسنا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ
آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. خوبصورت انداز سے کلام پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فون پر ہے مسز محمود فرام کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبین آپ کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. بہت ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے اور اتنا پیارا پروگرام آپ لوگ حج کے مناسب سے کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا وہ عمل شروع ہو گیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہاں دعائیں قبول کریں یہاں سے بیٹھ کر اور ہمیں اللہ تعالیٰ سادہ سب کو نصیب پورے مسلم امہ کو اور جتنے میرے یہ حاضرین بھائی آئے ہیں ناظرہ آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سب سے عید کے بعد سلام دعا ہوگی. اللہ خوشیوں کے ساتھ ہماری یہ تہوار بنائے ہر گھر کے اندر. اللہ تعالیٰ قربانیاں بھی اللہ پاک قبول کرے. آمین آمین. تو اپنے پورے ساتھ کو سب بھائیوں کو ہی میرے بیٹے سب کو سلام میری طرف سے اور حج کی مبارکباد اور اپنا بہت خیال رکھنا. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد سے بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ میری پیاری بہن, اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آپ کو بھی آپ کی دعائیں قبول کریں. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ نعت خواں تشریف رکھتے ہیں اور یہ ہے محمد صبی اتاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کلام پیش کریں گے آپ؟ میں بندہ یاسی ہوں, خطا کار ہوں. پڑھیے جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نواؤں کی خدا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں, ہم کے بندے ہیں, ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں, مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں, مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں, مولا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں, مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں, مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں, مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں اور وابستہ ہے امید میری تیری
کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، ایک دن نگے صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ سے محمد سبی اتاری بہت خوبصورت انداز میں کلام سنا رہے تھے، اور ہم سب سے ہاشمی صاحب سے خوبصورت آخر کا میسج لیتی ہوں، اور ایک ایسا کلام جو ہم سب مل کے آخر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی وقار صاحب؟ تو ہاشمی صاحب یہ آپ کا کیمرہ ہے، ہمارے ناظرین کو آپ حج سے متعلق اور قربانی سے متعلق کیا میسج دیں گے؟ حج سے متعلق تو ہم دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ پاک جن کی حسرت ہے ان کی دعائیں قبول ہوں۔ جی ہاں بالکل، قربانی سے متعلق دیکھیں، قربانی سے ہم لفظی طور پہ سمجھ لیں کہ قربان کرنا، تو ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال کریں، جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مسلم بھائی کو مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ تو ہم نے اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال کرنا ہے، لوگوں کی ضرورت جو ہم سے پوری ہو سکتی ہے ہم نے وہ پوری کرنی ہے، اور حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو بھی حج پہ گئے ان کا حج قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت بخشے۔ اور جو حج کرنے گئے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کے آئیں، لگے کہ آپ اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب خوبصورت انداز میں بیان بھی کیا اور روشنی بھی ڈالی حج پر اور قربانی پر، اور ہمارے ساتھ سید فیصل شاہ صاحب تھے، اور ہمارے ساتھ سید وقار صاحب نعت خواہ، اور ہمارے ساتھ محمد منیب اور محمد سبی، اور تمام شرکا کا، تمام مہمانوں کا شکریہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن حج اور عید قرباں کا حصہ بنے اور گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنے۔ آخر میں ہم ایک کلام میں وقار صاحب سے کہوں گی، فیصل صاحب سے کہ مل کے، اور بچوں سے کہوں گی ایک مل کے کلام ادا کیا جائے۔ سارے ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، زمزم بھی پلائے گا، میں کعبے
مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا سے ترغے زبانیں کانوں میں رسے گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے ترغے زبانیں حمد خدا سے ترغے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گئے جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے سنگ اسود تیرا مقدر ہے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ
सफार मरवा भी देखा, रब के करम का चलवा भी देखा, देखा वहाँ एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।